Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about halogens. What are halogens? What is their position in the periodic table? And how halogens are useful in our modern industrial life. So this is the topic we are going to discuss today. Let us see what are halogens. So if we look at a periodic table, what we see, periodic table, as we know, is a table of elements. So in this table, there are many groups of elements. Here on the right side of the periodic table, we see elements fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. These are the elements which are the members of group 7A. So this group is known as the group of halogens. So these elements are halogens which are part of group 7A. They are called halogens because halogens means those elements which are in the salts. Halo mean salt, gen mean to produce. And as we know, the common salt, sodium chloride, is a common salt. In the same manner, other halogens are part of many salts, so that is why we call them halogens. Now, halogens have number of protons in them. Fluorine has 9 protons, chlorine 17, bromine 35, iodine 53, and astatine 85. Now, if we want to write the electronic configuration, we would see that the elements of group 7A, that is these halogens, their valence shell electronic configuration is NS2 NP5. So this is the valence shell electronic configuration of these elements, where N stands for period. For example, fluorine, which is in period 2, and it has 9 electrons. So let us see what is the electronic configuration of fluorine. So it is 1s2, 2s2, 2p5. So you see the valence shell electronic configuration of fluorine is 2s2, 2p5. So on this basis, we can predict what should be the electronic configuration of chlorine. Chlorine is in period 3. So it means N is equal to 3 for chlorine. N is equal to 3. So keeping this in mind, یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم کلورین کی الیکٹرانک کانفیگریشن لکھیں تو کچھ یوں ہونی چاہیے. کلورین میں 17 الیکٹران ہیں. So it should be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So you see this is the electronic configuration of chlorine. In the same manner, we can write the electronic configuration of bromine, iodine and astatine. یہ electronic configuration ہمیں بتاتی ہے کہ ہیلوجنز کے ویلنس شیل میں 7 electrons ہوتے ہیں. NS2, NP5. So they are 7 electrons. ان ایلیمنٹس کو آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک اور الیکٹران کی ضرورت ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ نوبل گیسز جو کہ بانڈ نہیں بناتی اور انرٹ گیسز ہیں، یہ اسٹیبل گیسز ہیں، ان کے آؤٹر موسٹ شیل میں 8 الیکٹرانز ہوتے ہیں سوائے ہیلیم کے جس کے آخری شیل میں 2 الیکٹرانز ہیں. یہیں سے یہ لا اور قانون ڈیرائیو کیا گیا کہ اگر کسی ایلیمنٹ کے آخری شیل میں 8 الیکٹران ہوں تو وہ اسٹیبل ہوگا، لیکن ہیلوجنز کے آخری شیل میں 7 الیکٹرانز ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں اسٹیبل الیکٹرانک کانفیگریشن حاصل کرنے کے لیے ایک اور الیکٹران کی ضرورت ہے.
So it means they will take, they will accept, they will absorb one electron to make their octet. For example, fluorine میں there are 1s2, 2s2, 2p5. اگر فلورین ایک اور الیکٹران حاصل کر لے تو بن جائے گا فلورائڈ، اور اس کے پاس الیکٹرانز آؤٹرموسٹ شیل میں 8 ہو جائیں گے. ان دا سیم مینر یہ جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں یہ الیکٹرانز گین کرتے ہیں اور الیکٹران گین کر کے اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے اور وہ ہے الیکٹران افینٹی. الیکٹران افینٹی کا مطلب ہے وہ انرجی جو اس وقت ریلیز ہوتی ہے یا ایبزارب ہوتی ہے جب کوئی ایٹم ایک یا زیادہ الیکٹرانز کو ایبزارب کرتا ہے. تو الیکٹران افینٹی از دا چینج ان انرجی which occurs when an electron is absorbed by an atom. تو ہیلوجن جب ایک الیکٹران ایبزارب کرتے ہیں تو ایسا ہونے کے دوران میں certain amount of heat ایوالو ہوتی ہے. اسے الیکٹران افینٹی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ فلورین کی الیکٹران افینٹی ہے -333, کلورین کی -348, and in the same manner bromine کی electron affinity it is -324 and iodine's electron affinity is -295. So it means these are the energies which will be evolved, which will be given out when an electron enters into a halogen atom. And اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہیلوجن ایٹمز آئنز بنا لیتے ہیں. یہ این آئنز ہیں، یہ نیگیٹو آئنز ہیں اور انہیں ہیلائڈز کہا جاتا ہے. ہیلائڈز جیسے فلورائڈ، کلورائڈ، برومائڈ، آیوڈائڈ ایٹسٹرا. سو دس از ہاؤ these halogens they absorb electrons and form negative ions. Now the question is how these elements occur in the nature. نیچر میں یہ ایلیمنٹس سالٹس کی شکل میں ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہیلوجنس بہت ری ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں. چونکہ یہ بہت ری ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں لہذا ایلیمنٹل فارم میں یا نیٹو ایلیمنٹ کی شکل میں یہ موجود نہیں ہوتے بلکہ کمپاؤنڈز کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کے یہ کمپاؤنڈز ہیں سالٹس. جیسے مثال کے طور پہ کلورین کا کامن بہت ہی مشہور و معروف سالٹ ہے NaCl، سوڈیم کلورائڈ کامن سالٹ. یہ کامن سالٹ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ کامن سالٹ مائنز میں یا کانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں دنیا کی سب سے بڑی کانیں موجود ہیں نمک کی، کھیوڑا کے مقام پہ. اور یہاں پہ دنیا کی بہت بڑی کانیں ہیں جن میں سے نمک کھود کھود کے نکالا جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سمندر کی نعمت بھی عطا کی ہے اور سوڈیم کلورائڈ نمک اور یہ سمندر کے پانی میں بھی پایا جاتا ہے تو سمندر کے پانی سے بھی اس کو نکال سکتے ہیں. اس کے علاوہ فلورائڈ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو مختلف منرلز کی شکل میں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس کا بہت مشہور و معروف منرل ہے کیلشیم فلورائڈ جسے فلورسپر کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور منرل ہے دیٹ از نون ایز سوڈیم ایلومینیم فلورائڈ اینڈ دا کامن نیم از کرائیولائٹ. Another mineral of this fluorine is fluorapatite and the formula of fluorapatite is Ca5PO4 whole thrice F. So these are the various salts of fluorine. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برومین اور آیوڈین کیسے پائے جاتے ہیں؟ تو یہ بھی سالٹس کی شکل میں ہوتے ہیں جیسے سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے ایسے سوڈیم برومائڈ بھی ہے، سوڈیم آیوڈائڈ بھی ہے. سملرلی کیلشیم کلورائڈ، کیلشیم برومائڈ ایٹسٹرا جو سمندر کے پانی میں کثرت سے یہ پائے جاتے ہیں. ایسٹاٹین ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے، بہت ہی کم مقدار میں پایا جاتا ہے لہٰذا اسے بڑے پیمانے پہ اسٹڈی نہیں کیا جاتا. عام طور پہ ہم ہیلوجنس جنہیں اسٹڈی کرتے ہیں کامن لیبارٹریز میں وہ یہی ہوتے ہیں فلورین،
کلورین, برومین اینڈ آیوڈین. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹس مالیکیولز کی شکل میں ایگزسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ فلورین ہے, یہ F2. In the same manner, chlorine Cl2, bromine Br2 and iodine I2. These are diatomic molecules. That is the molecules consisting of only 2 atoms. لیکن even then ہم یہ دیکھتے ہیں, اور یہی باتیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں ان کے ریزنز, کہ یہ ڈائیٹامک مالیکیولز ہیں, لیکن فلورین اور کلورین تو گیسز کی شکل میں ہے, جبکہ برومین ایک لیکوڈ ہے اور آیوڈین ایک سالڈ ہے. کوشچن یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے, ان کی فزیکل اسٹیٹ میں یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے انٹر مالیکولر فورسز, جنہیں لنڈن ڈسپرشن فورسز یا ونڈر وال فورسز کہا جاتا ہے. یہ فورسز آیوڈین میں خاصی اسٹرانگ ہیں, اسی لیے آیوڈین کے مالیکیولز آپس میں قریب ہوتے ہیں اور جو اسٹیٹ بنتی ہے وہ ہے سالڈ اسٹیٹ. برومین میں آیوڈین کے مقابلے میں تھوڑا فاصلے پہ ہے, سو برومین از فاؤنڈ ان لیکوڈ اسٹیٹ, جبکہ کلورین اور فلورین میں انٹر مالیکولر فورسز بہت ویک ہیں, لہذا یہ ایلیمنٹس اپنے ڈائی ایٹامک مالیکیولز کی شکل میں گیس کی فارم میں ہوتے ہیں. آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آیوڈین میں یا برومین میں جو انٹر مالیکولر فورسز ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ تو ان کی بنیاد ہے انڈیوسڈ ڈائپول ڈائپول انٹریکشن. ہوتا یہ ہے کہ آیوڈین کا مالیکیول جو کہ ایک بڑا مالیکیول ہے اس طرح کا, یہ مالیکیول پولرائزیبل ہے, مینس کہ اس کی شکل میں ڈسٹورشن آ جاتی ہے, بگاڑ آ جاتا ہے جب یہ مالیکیول کسی اور مالیکیول کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ ایک حصہ پھر اس کا نیگیٹو ہو جاتا ہے اور ایک حصہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. یہ عارضی طور پہ ہوتا ہے, ٹیمپوریری ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ٹیمپوریری ڈائپول بن گیا ہے. جو ہی ایک ٹیمپوریری ڈائپول بنتا ہے وہ اپنے ساتھ والے مالیکیولز پہ انٹریکشن ڈال کے اس کو بھی پول کی شکل میں کنورٹ کر دیتا ہے, اور یوں یہ پولز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں ڈائپول ڈائپول انٹریکشن. یہ ڈائپول ڈائپول انٹریکشن آیوڈین میں اسٹرانگیسٹ ہے, جبکہ برومین میں مقابلتاً کمزور ہے, اور کلورین اور فلورین میں تو بہت زیادہ کمزور ہے. دیٹ از وائی کہ وی سی اے ڈفرنس in the physical states of these diatomic molecules of halogens. Another aspect also needs our attention, and that is electronegativity of halogens. Periodic table میں سب سے زیادہ electronegative elements جو ہیں وہ یہی halogens ہیں. اپنے اپنے پیریڈ کے اندر halogens they are the most electronegative elements. مثال کے طور پہ دوسرے پیریڈ میں فلورین موجود ہے جو کہ ہائیسٹ الیکٹرونیگیٹو ایلیمنٹ ہے, اور اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ہے 4. جب ہم ایک گروپ کے اندر اوپر سے نیچے کو آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرونیگیٹیوٹی میں ڈیکریز آ رہی ہے. سو فلورین کی الیکٹرونیگیٹیوٹی 4 ہے, تو کلورین کی 3 ہے, برومین 2.8 اینڈ آیوڈین 2.5. سو الیکٹرونیگیٹیوٹی decreases as we go down in the group. We should also know that what exactly do we mean by electronegativity. Suppose we have this bond, that is hydrogen fluoride. In this molecule we have this electron pair. Now this electron pair is the shared pair of electrons. This is the electron pair which acts as a bond between these two atoms. Now these two atoms attract this electron pair toward it. ہائیڈروجن بھی اس الیکٹران پیئر کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اور فلورین بھی اس الیکٹران پیئر کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, مگر فلورین کے اندر اس الیکٹران پیئر کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت بہت زیادہ ہے. اسی طاقت کو ہم الیکٹرو نیگیٹیوٹی کہتے ہیں. دیٹ از ability of an atom to attract the shared pair of electrons toward it. So that is why these elements have very high electronegativities in their respective periods. Chlorine gas. So we know that one of the very common element among the halogens is chlorine.
and particularly with respect to its applications and its uses, chlorine has got lot of importance. Now the question is, آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کلورین گیس ہم لیبارٹری میں کیسے بنا سکتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ Cl2 نیچر میں ایز اٹ از نہیں پایا جاتا. نیچر میں یہ کیسے پایا جاتا ہے وہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کی بہت بڑی اماؤنٹ سوڈیم کلورائڈ کی شکل میں پائی جاتی ہے. تو اگر ہمیں Cl2 یا کلورین گیس حاصل کرنی ہو تو سوال یہ ہے کہ ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لیبارٹری میں اسے کیسے بنائیں, اور پھر دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ لارج اسکیل پہ انڈسٹریل اپلیکیشنز کے لیے کلورین گیس کو بڑے پیمانے پہ کیسے بنا سکتے ہیں. تو لیٹ اس سی فرسٹ لیبارٹری پریپریشن آف کلورین گیس. HCl جو کہ ایک ایسڈ ہے, اس ایسڈ سے ہم بنا سکتے ہیں کلورین, لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کی ضرورت ہے. MnO2 یا مینگنیز ڈائی آکسائڈ ایک اسٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے. جب ہم ہائیڈروکلورک ایسڈ کا ریئیکشن مینگنیز ڈائی آکسائڈ کے ساتھ کرتے ہیں تو ایسا کرنے پہ آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن ہوتا ہے, اور مینگنیز کلورائڈ واٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں کلورین گیس ملتی ہے جو کہ یلوش گرین کلر کی گیس ہے. اسی وجہ سے ہم کلورین کو کلورین کہتے ہیں, کیونکہ کلورو کا مطلب ہوتا ہے گرین. کلورین گیس یلوش گرین کلر کی ہوتی ہے, اور دیٹ از وائی وی کال اٹ کلورین. Now this is the reaction in which what happens کہ کلورین جو HCl میں -1 آکسیڈیشن اسٹیٹ میں ہے وہ یہاں سے چینج ہو کے جب Cl2 بناتی ہے تو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہو جاتی ہے 0. اٹ مین -1 سے ہم جاتے ہیں 0 کی طرف. تو یہ انکریز ان آکسیڈیشن نمبر ہے, اسے ہم آکسیڈیشن کہتے ہیں. وی شوڈ نو کہ آکسیڈیشن کا مطلب ہے انکریز ان آکسیڈیشن نمبر, اور ایسا کیا چیز کرتی ہے, ایسا MnO2 کرتا ہے. MnO2 میں Mn کا آکسیڈیشن نمبر ہے +4, لیکن جب MnO2 چینج ہو کے بنا دیتا ہے MnCl2 بائی دی ریئیکشن ود HCl, تو Mn کا آکسیڈیشن نمبر ہو جاتا ہے +2, یعنی Mn اپنے آکسیڈیشن نمبر میں ڈیکریز ہو جاتا ہے. تو دس از نون ایز ریڈکشن. تو جہاں کبھی بھی آکسیڈیشن ہوگی ساتھ ہی ساتھ ریڈکشن بھی ہوگی. سو دس از اے لیبارٹری میتھڈ کہ آپ ایک راؤنڈ باٹم فلاسک لیں, اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈال لیں, اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہائیڈروکلورک ایسڈ, نائٹرک ایسڈ, سلفیورک ایسڈ, یہ بہت اسٹرانگ ایسڈز ہوتے ہیں. جب بھی لیبارٹری میں انہیں ہینڈل کیا جائے تو بہت زیادہ سیفٹی پریکاشن کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال جب بھی آپ ہائیڈروکلورک ایسڈ کو کونیکل فلاسک میں یا راؤنڈ باٹم فلاسک میں لیں گے اور اس میں MnO2 ڈال کے اسے ہیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک یلوش گرین کلر کی گیس پروڈیوس ہو رہی ہے. یہی گیس جو ہے یہ کلورین گیس ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لیبارٹری میں تو ہم اس طرح بنا سکتے ہیں HCl سے, مگر ظاہر ہے HCl تو خود ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ کلورین ہی سے بنتا ہے. تو لارج انڈسٹریل اسکیل پہ اگر کلورین کو بنانا ہو تو وہ کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے. اس کو ہم بنائیں گے ود دی ہیلپ آف سوڈیم کلورائڈ. تو دیکھتے ہیں کہ ہم سوڈیم کلورائڈ سے کس طرح سے کلورین گیس بنا سکتے ہیں. NaCl جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ابنڈنٹلی اویلیبل ہے, ہم اس NaCl سے کلورین گیس بنا سکتے ہیں. کلورین گیس جب ہم NaCl یا سوڈیم کلورائڈ سے بنانا چاہیں گے تو اس کے بنیادی طور پہ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے براہ راست سوڈیم کلورائڈ سے ہم بنائیں, لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سوڈیم کلورائڈ تو سالڈ ہوتا ہے, تو سالڈ سے کس طرح سے ہم کلورین کو علیحدہ کر کے Cl2 بنائیں؟ ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم سوڈیم کلورائڈ کو جو کہ ایک آئنک سبسٹنس ہے میلٹ کر لیں اور اسے مولٹن اسٹیٹ میں لے آئیں. جب یہ مولٹن اسٹیٹ میں آ جائے گا تو ہم اس کا الیکٹرالسس کر سکتے ہیں, اور جب ہم الیکٹرالسس کریں گے تو یقیناً ہمیں
کیتھوڈ پہ سوڈیم اور اینوڈ پہ کلورین گیس حاصل ہوگی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہم ایسے کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ کچھ مجبوریاں ہیں. مثال کے طور پہ سوڈیم کلورائڈ کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ 801 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. دیٹ از ویری ہائی. 801 ڈگری سینٹی گریڈ میلٹنگ پوائنٹ ہے سوڈیم کلورائڈ کا. اور یقیناً جب آپ اتنے بڑے ہائی ٹمپریچر پہ کام کرنا چاہیں گے تو لاٹ آف انرجی از ریکوائرڈ. ہینڈلنگ میں بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. لہٰذا ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے سوڈیم کلورائڈ کے میلٹنگ پوائنٹ کو لو کر لیں. اب یہ کیمسٹری جو ہے نہ صرف ایک سائنس ہے بلکہ ایک ٹیکنیک بھی ہے, ایک اسکل بھی ہے, آرٹ بھی ہے. انہی سائنسز کو سیکھ کے ہم مسائل کو سمجھتے ہیں اور پھر مسائل پہ قابو پاتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مکسچر کا میلٹنگ پوائنٹ پیور سبسٹانسز کے مقابلے میں جنرلی لو ہوتا ہے. تو اس تھیم کو کام میں لاتے ہوئے کیمسٹ نے یہ سوچا کہ اگر ہم سوڈیم کلورائڈ میں کوئی اور سالٹ مکس کر دیں تو نتیجے کے طور پہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ لو ہو جائے گا. پھر یہ سوچا گیا کہ کون سا سالٹ مکس کریں کہ جس سے ہمیں کلورین گیس کے بننے میں فائدہ ہو. بہت سے تجربوں کے بعد اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کیلشیم کلورائڈ از دا بیسٹ سالٹ وچ کین بی مکسڈ ود سوڈیم کلورائڈ. اور جب ہم 60% کیلشیم کلورائڈ اور 40% سوڈیم کلورائڈ کا مکسچر بناتے ہیں اور مکسچر بنا کے جب اسے میلٹ کرتے ہیں تو لکیلی 600 ڈگری سینٹی گریڈ پہ میلٹنگ ہو جاتی ہے, جو خاصا مینیجیبل, اچیویبل اور ڈویبل ٹمپریچر ہے. چنانچہ 600 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہم اس مکسچر کا جبکہ مولٹن اسٹیٹ میں ہوتا ہے الیکٹرالسس کرتے ہیں تو ہمیں اینوڈ کے اوپر کلورین گیس ملتی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اس میں ریئیکشن کیا ہوتے ہیں. تو اوور آل ریئیکشن تو یہ ہے کہ NaCl undergoes electrolysis and we get sodium at the cathode, sodium metal, اور اس کے بھی بہت سے استعمالات ہیں, اور کلورین گیس ملتی ہے ہمیں اینوڈ پہ. یہ بھی بہت یوزفل گیس ہے. ایکچوئل ریئیکشن کو یوں ہوتا ہے کہ NaCl پہلے بریک اپ ہو جاتا ہے سوڈیم آئن میں اور کلورائڈ آئن میں. پھر سوڈیم آئن موو کرتا ہوا, جو کہ پتا ہے ہمیں کہ سوڈیم آئن کیٹ آئن ہے, یہ کیتھوڈ کی طرف موو کرے گا. کیتھوڈ جو کہ نیگیٹو الیکٹروڈ ہوتا ہے, جب سوڈیم آئن کیتھوڈ پہ پہنچے گا وہاں ایک الیکٹران لے کر یہ بنا دے گا سوڈیم کا نیوٹرل ایٹم, اور یہ نیوٹرل ایٹم اس ٹمپریچر پہ مولٹن اسٹیٹ کے اندر یعنی لیکوڈ اسٹیٹ میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے, اور ہم ایک سسٹم کے ذریعے سے اسے علیحدہ کر لیتے ہیں. اور کلورائڈ آئن جائے گا اینوڈ پہ, وہاں جا کے ایک الیکٹران کو لوز کر کے کلورین کا ایٹم بنائے گا. یہ ایٹامک کلورین ہے جو کہ نیسنٹ کلورین بھی کہلا سکتی ہے. اور کلورین ایٹمز دو جب آپس میں ملتے ہیں تو کلورین گیس بنتی ہے یعنی Cl2. تو یہ Cl2 ہے جو اینوڈ پہ ملے گی اور یوں ہم اسے علیحدہ کر لیں گے. تو یہ ہے براہ راست سوڈیم کلورائڈ کا الیکٹرالسس. مگر عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے سمندر کا پانی ہے, اور ایک اور طریقہ آج کل ہے کہ ہم پہاڑوں میں سے جب سوڈیم کلورائڈ کو نکالیں تو کیسے نکال سکتے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی اندر ڈالتے ہیں سوراخ کر کے, اور یہ پانی اندر جا کے پہاڑوں کے اندر سوڈیم کلورائڈ کو اپنے اندر ڈیزالو کر لیتا ہے. پھر اس پانی کو پمپس کے ذریعے سے باہر ہم نکال لیتے ہیں اور پھر پانی اڑ جاتا ہے اور سوڈیم کلورائڈ بچ جاتا ہے. لیکن اگر ہم پانی کے اندر ڈال لیں سوڈیم کلورائڈ تو ایسا کرنے سے ہمیں ایک سوڈیم کلورائڈ کا پانی میں سولوشن ملے گا, اسے برائن کہتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم برائن کا الیکٹرالسس کریں اور اس سے بھی کلورین گیس حاصل کر لیں؟ تو جواب ہے یس. ایسا کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا سیل آج کل استعمال ہوتا ہے, اسے کاسٹر کلنر سیل کہتے ہیں. یہ سیل ہے جو یوز ہوتا ہے اور کس کے لیے؟ سوڈیم کلورائڈ مکسچر ان واٹر وچ از نون ایز برائن. تو برائن کا الیکٹرالسس, یہاں پہ 3 پروڈکٹ ہمیں ملیں گے. ایک ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جو کہ کامن الکلی ہے, بیس ہے, بہت یوزفل ہے, سوپ بنانے میں کام آتی ہے, لہذا
یہ بائی پروڈکٹ بہت یوزفل ہے. اس کے علاوہ ہمیں ہائیڈروجن گیس مل رہی ہے, یہ بھی ایک بہت یوزیبل ایک اپلیکیبل گیس ہے. سو اٹس اے ونڈرفل سائڈ پروڈکٹ. اور وی آر آلسو گیٹنگ کلورین جو کہ اینوڈ پہ ملے گی اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اس پروڈکٹ میں اس پروسیس میں واٹ وی گیٹ 3 پروڈکٹس. ناؤ دا کوشچن از برائن کا الیکٹرولسس ہم کیسے کریں گے؟ تو کاسٹر کلنر سیل میں ایک زبردست ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے, اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ مرکری جو کہ ایک لیکوڈ میٹل ہے وہ یوز ہوتا ہے کیتھوڈ کے طور پہ. ایک سیل ہوتا ہے جس کے باٹم کے اوپر مرکری ڈال لیتے ہیں جو کہ کیتھوڈ کے طور پہ یوز ہوگا, یعنی نیگیٹو الیکٹروڈ, اور اس میں گریفائٹ کے راڈز ہوتے ہیں جو کہ اینوڈ ہیں. ناؤ واٹ ہیپنس, سوڈیم مرکری میں آ کے سوڈیم میٹل میں چینج ہوگا اور یوں سوڈیم ایملگم بنے گا. اس سوڈیم ایملگم کو یہاں سے ہم علیحدہ کر لیں گے, ایک دوسرے چیمبر میں لے کے جائیں گے, وہاں پہ سوڈیم ایملگم کا ریئیکشن کریں گے واٹر کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بن جائے گا اور ساتھ میں مرکری علیحدہ ہو جائے گا. تو یہ مرکری تو دوبارہ سے سرکولیٹ کر لیں گے, ری سرکولیٹ ہو جائے گا, اینڈ یو ول بی گیٹنگ دس sodium hydroxide. Along with that we will be getting hydrogen gas. لیکن what will happen to chloride ions? chloride ion جو ہے وہ اینوڈ پہ جائیں گے. جب اینوڈ پہ جائیں گے تو ان میں وہی ریئیکشن ہوگا کہ یہ اپنا الیکٹران لوز کر کے کلورین کا ایٹم بنائیں گے, اور کلورین کے 2 ایٹم آپس میں جڑ کے کلورین مالیکیول بنا دیں گے. تو دس از دا پروسیس وچ ول اکر ایٹ دا اینوڈ. اب سوال یہ ہوگا کہ ہم مرکری اس میں کیوں یوز کرتے ہیں؟ دیکھیے, مرکری ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ سوڈیم کو اس چیمبر سے نکال لیں اور کسی دوسرے چیمبر میں لے جائیں, کیونکہ سوڈیم اگر وہاں پہ ہوگا تو سوڈیم ریئیکٹ کر سکتا ہے واپس کلورین کے ساتھ, یا اگر وہاں پہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بن گیا تو وہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بھی کلورین کے ساتھ واپس ریئیکٹ کر سکتا ہے. اس ریئیکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ 2 چیمبر پر مشتمل سیل بنایا. ایک تو پراپر پرائمری سیل ہے جو ابتدائی ہے, جس میں بیسک الیکٹرولسس ہوتا ہے, اور سوڈیم ایملگم کو ہم کیری کر کے دوسرے چیمبر میں لے جاتے ہیں. So this is the Caster-Kellner process in which electrolysis of brine is carried out, and as a result of that we get 3 very useful substances: sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas. Now what are the properties of chlorine gas? جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں, ہیلوجنس بہت ریئیکٹیو ایلیمنٹس ہیں. کلورین ایک ریئیکٹیو گیس ہے, یہ بہت سے میٹلز, نان میٹلز اور کمپاؤنڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے میٹل کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی. مثال کے طور پہ سوڈیم جو کہ ایک بہت ریئیکٹیو میٹل ہے, اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ سوڈیم کا تعلق ہے الکلی میٹل سے, یعنی پیریوڈک ٹیبل کے گروپ 1A سے, اور یہ وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بہت ریئیکٹیو ہوتے ہیں. کیسے بہت ریئیکٹیو ہوتے ہیں؟ تو دے آر الیکٹروپازیٹیو. واٹ ڈو یو مین بائی الیکٹروپازیٹیو؟ الیکٹروپازیٹیو کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایلیمنٹس جو آسانی سے اپنا الیکٹران لوز کریں, انہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت الیکٹرو پازیٹیو ہے. اور کلورین کیا ہے؟ ہم جان چکے ہیں کہ کلورین جو کہ Cl2 ہے بہت ریئیکٹیو ہے, تو اٹ ول ٹیک الیکٹران فرام سوڈیم, اور ان دیٹ وے what will be obtained? What will we get? We get sodium chloride. So this is the reaction. Okay, look at the sympodium and then you will see that sodium react with chlorine, and as a result of that sodium chloride is formed. I think we should give special attention to the oxidation states. Sodium metal میں یہاں oxidation state 0 ہے, Cl2 کا آکسیڈیشن اسٹیٹ بھی 0 ہے, لیکن جب NaCl بنتا ہے تو سوڈیم کا آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے +1 اور جبکہ کلورین کا ہے -1. تو کیا ہوا؟ سوڈیم 0 سے
+1 ہوا اور کلورین 0 سے -1 ہوا. کہاں پہ آکسیڈیشن نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے, کہاں پہ آکسیڈیشن نمبر میں کمی آ رہی ہے؟ تو یو کین سی کہ سوڈیم 0 سے +1 کا معنی ہے کہ اس کے اندر آکسیڈیشن اسٹیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. سو دس از آکسیڈیشن. اور کلورین 0 سے -1 ہو رہا ہے, اٹ مین دس از ریڈکشن. سو ان دیز ریئیکشنز کلورین از ایکٹنگ ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ, کیونکہ خود اس کے اپنے اندر ریڈکشن ہو رہی ہے. In the same manner, the reaction of chlorine with potassium, potassium بھی alkali metal ہے, گروپ 1A کا ایلیمنٹ ہے, بہت الیکٹرو پازیٹیو ہے, اور جب یہ کلورین گیس سے ریئیکٹ کرتا ہے تو ہمیں ملتا ہے پوٹیشیم کلورائڈ. اس میں بھی اسی طریقے سے کلورین از ایکٹنگ ایز اے آکسیڈائزنگ ایجنٹ. دین اینٹی منی کے ساتھ ریئیکشن ہوگا, وی ول بی گیٹنگ اینٹی منی ٹرائی کلورائڈ. آئرن جو کہ بہت ریئیکٹیو دھات ہے اور اس کی بہت یوزز ہیں انسان کی لائف کے اندر, انڈسٹری کے اندر, یہ دھات جب کلورین سے ریئیکٹ کرتی ہے, واٹ وی گیٹ از ferric chloride, that is FeCl3. In the same manner, tin react with chlorine and we get tin chloride. So, یہاں پہ جو سیکھنے والی بات ہے, بہت سی ایکویشنز ہیں, بہت سے میٹرز ہیں جو کلورین کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے, کر سکتے ہیں, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان ریئیکشنز میں کلورین Cl2 سے کلورائڈ آئن کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے. سو واٹ از دا بیسک چینج ان کلورین؟ It changes from Cl2 to Cl, that is in the form of this chloride ion. Okay, we can balance it this way. And here it's the absorption of 2 electrons. And this reaction is from 0 to -1, that is reduction. اور جس بھی ایلیمنٹ میں خود ریڈکشن ہوتی ہو, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے. So chlorine is a strong oxidizing agent. Now the reactions with non-metals. Non-metals بہت سارے ہیں اور سبھی سے کلورین ریئیکٹ کرتا ہے. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ فاسفورس سے کس طرح سے ریئیکشن ہوگا. فاسفورس جو کہ P4 کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے, کلورین سے ریئیکشن کر کے بنا دیتا ہے فاسفورس ٹرائی کلورائڈ اینڈ ایز ویل ایز فاسفورس پینٹا کلورائڈ. So these are the 2 chlorides of phosphorus, that is phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride. سلفر جو کہ آکسیجن فیملی کا ممبر ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے کلورین سے اور مل جاتا ہے ہمیں سلفر مونوکلورائڈ, اور اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ سلفر کے 2 ایٹم ہیں وہ آپس میں جڑتے ہیں اور پھر ہر ایک کے ساتھ ایک کلورین جڑ جاتا ہے. ایک بہت کامن ریئیکشن جو کہ بہت یوزفل ریئیکشن ہے, دیٹ از دا ریئیکشن آف کلورین گیس ود ہائیڈروجن گیس. بیکاز ان دس ریئیکشن واٹ آر وی گیٹنگ از ہائیڈروجن کلورائڈ. یہ ہائیڈروجن کلورائڈ اپنی نوعیت میں گیس ہے. اسی ہائیڈروجن کلورائڈ کو جب واٹر میں ڈیزالو کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ہائیڈرو کلورک ایسڈ ملتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہائیڈروجن گیس اور کلورین گیس کے درمیان یہ ریئیکشن کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روشنی کی موجودگی میں ہوتا ہے. تو الٹرا وائلٹ لائٹ جب پڑتی ہے تو یہ ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن میں سے اور کلورین میں سے وہ کیا چیز ہے جو روشنی سے زیادہ متاثر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کلورین. سو کلورین از ویری سینسٹیو ٹو لائٹ. Now let us see how chlorine react with certain compounds. اس میں ہم نے مثال کے طور پہ امونیا کو لیا ہے. امونیا کے ساتھ کلورین کا ریئیکشن بہت وائلنٹ ریئیکشن ہوتا ہے, بہت تیز ریئیکشن ہوتا ہے. جب امونیا اور کلورین کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں نائٹروجن گیس ملتی ہے. تو اس طرح ہم نائٹروجن گیس حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہائیڈروجن کلورائڈ گیس ملے گی, اور یہ گیس جو ہے بڑی یوزفل ہے, اس کو بھی ہم کام میں لا سکتے ہیں ٹو پریپیئر ہائیڈروکلورک ایسڈ. جو ہی ہائیڈروکلورک ایسڈ بنتا ہے یہ مزید امونیا سے ریئیکٹ کر کے کیا بنا دیتا ہے؟ امونیم کلورائڈ. اور امونیم کلورائڈ بھی ایک بہت
یوزفل سبسٹنس ہے. یہ یوزفل ہے, دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو نشادر کہتے ہیں. اس کے علاوہ امونیم کلورائڈ ایک لیبارٹری ری ایجنٹ بھی ہے, اور دیٹ از وائی کہ اٹ از آلسو ویری یوزفل. وی کین ناؤ ٹرائی ٹو لرن کہ کون سا ریئیکشن ہو رہا ہے. امونیا اور ہائیڈروکلورک ایسڈ میں جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ امونیا جو ہے وہ ایک بیس ہے, اس کے پاس الیکٹران پیئر ہے جو نائٹروجن کے اوپر ہے, اور ہائیڈروکلورک ایسڈ جو کہ اگر ہائیڈروجن کلورائڈ بھی ہو تو اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, کلورین از پارشل نیگیٹو, ہائیڈروجن از پارشل پازیٹیو, so this electron pair is donated and in the we get ammonium chloride. Okay, now another very important reaction is the reaction of chlorine with ferrous chloride, ferrous اور FeCl2. اس کو ہم ferrous chloride کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آئرن کا آکسیڈیشن نمبر ہے +2. تو جب آئرن +2 آکسیڈیشن نمبر کے ساتھ ہوگا, اوکے, so we call it ferrous. اور جب اس کا آکسیڈیشن نمبر یا چارج +3 ہو تو that is known as ferric. So ferrous chloride کلورین گیس سے ریئیکٹ کر کے فیرک کلورائڈ بناتا ہے. اس ریئیکشن میں بھی فیرس چینج ہو رہا ہے فیرک میں, یعنی کہ وہ آکسیڈائز ہو رہا ہے, اور کلورین گیس از ایکٹنگ ایز اے آکسیڈائزنگ ایجنٹ. Another important reaction of chlorine is chlorine is so reactive that chlorine can even displace bromine and iodine from their salts. So out of these halogens, chlorine, chlorine, bromine, iodine, so we are learning chlorine, and chlorine is more reactive than bromine and iodine. So much so that it is displacing bromine and iodine from their salts. یعنی برومائڈ کو وہ برومین گیس میں چینج کر دے گی, آیوڈائڈ کو وہ آیوڈین سبسٹنس میں چینج کر دے گی. تو دیکھتے ہیں کیسے. If we have, for example, sodium bromide, sodium bromide will react with chlorine gas, and what will we get? Sodium chloride, and this is the bromine liquid that will be obtained. Now, can you tell me what will happen if we treat chlorine gas with potassium iodide? So, in the potassium iodide, we have iodide ion. Now, this iodide ion will react with chlorine molecule, and what will we get? We get this chloride ion and iodine gas, iodine molecule. So this iodine molecule is obtained. So in this way, you see, it means chlorine is a very strong oxidizing agent, and it is even oxidizing iodide into iodine. And this is how chlorine displaces iodide from its salt. Now let us see how chlorine react with methane. Chlorine gas اور میتھین اور دوسرے ہائیڈرو کاربنز کا ریئیکشن بہت انٹرسٹنگ ریئیکشن ہے. ایکچولی یہ فوٹو کیمیکل ریئیکشن ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کنٹینر لیں, اس میں ڈال دیں میتھین CH4 اور Cl2 ان کا مکسچر, اور اسے پلیس کر دیں اندھیرے میں, یو ول سی نو ریئیکشن ول ٹیک پلیس. 2 دن رکھیں, 4 دن, 1 ہفتہ رکھ لیں, سو دیر ول بی نو ریئیکشن. لیکن اگر آپ ان کو لائٹ میں اور پرٹیکولرلی الٹرا وائلٹ لائٹ میں رکھ دیں تو یو ول سی ایک بہت اچھا ریئیکشن ہو جاتا ہے. یہاں سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رول ہے جو لائٹ یا ریڈیشن پلے کر رہی ہے. دا کوشچن از واٹ از دا رول دیٹ لائٹ از پلئنگ ہیئر. میتھین گیس کلورین سے ریئیکٹ کر کے بناتی ہے میتھائل کلورائڈ یا کلورو میتھین اور ساتھ میں HCl. یہ ریئیکشن لائٹ کی موجودگی میں ہوتا ہے.
اس طرح کے ریئیکشن کو کہتے ہیں فوٹو کیمیکل ریئیکشنز. کیا بتا سکتے ہیں کہ فوٹو کا کیا مطلب ہے؟ فوٹو کا معنی ہے لائٹ، یعنی وہ ریئیکشنز جو لائٹ کی مدد سے ہوتے ہیں. یو may call them light catalyzed reactions. What is actually happening here؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ کلورین کا جو مالیکیول ہے یہ لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ فوٹون سے مل کے بنی ہے، اور ہر فوٹون کی انرجی ہوتی ہے ایچ نیو. یہ انرجی جب آ کے اس ٹکرائے گی اس مالیکیول کے ساتھ تو دس مالیکیول ول بریک اپ، ایسے بریک ہوتا ہے، اور دو کلورین کے مالیکیولز کلورین کے ایٹمز بن جاتے ہیں، ایٹمز بنتے ہیں. یہ ایٹمز ایسے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے فری ریڈیکلز. تو فری ریڈیکلز، واٹ آر فری ریڈیکلز؟ فری ریڈیکلز آر دا اسپیشیز ہیونگ آڈ الیکٹران، یعنی جس پہ ایک تنہا الیکٹران ہو، انپیئرڈ الیکٹران. انپیئرڈ الیکٹران، ایک الیکٹران. اور جب بانڈ اس طرح سے ٹوٹے کہ اس کے نتیجے میں فری ریڈیکلز بنے تو اس طرح کے بانڈ کلیویج کو کہتے ہیں ہومو لائٹک کلیویج. واٹ؟ ہومو لائٹک کلیویج. بانڈ کے ٹوٹنے کا یہ ایک بڑا اہم طریقہ ہے. اس میں الیکٹران پیئر تقریباً وہ الیکٹران پیئر جو کہ جوڑ رہا ہے دو ایٹمز کو، اٹ از نون ایز شیئرڈ پیئر آف الیکٹرانس. So this shared pair of electron is cleaved, it break up into two parts. ایک الیکٹران ایک ایٹم کے ساتھ چلا جاتا ہے اور دوسرا الیکٹران دوسرے ایٹم کے ساتھ چلا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ہمیں یہ اسپیشیز ملتی ہیں جن کے اوپر ایک تنہا unpaired الیکٹران ہوتا ہے and we call them free radicals. یعنی فری ریڈیکلز وہ اسپیشیز ہیں جو ہومولائٹک کلیویج کے نتیجے میں بنتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب یہ فری ریڈیکلز بن جاتے ہیں؟ تو کلورین فری ریڈیکل یہ ریئیکٹ کرتا ہے میتھین کے مالیکیول کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ریئیکشن کیسے ہوتا ہے. یہ میتھین کا مالیکیول ہے، اور جب کلورین فری ریڈیکل میتھین کے مالیکیول پہ اٹیک کرے گا تو اس کا ایک بانڈ بھی ہومولائٹیکلی ٹوٹ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں ملے گا HCl ہائیڈروجن کلورائڈ اور ساتھ میں میتھائل فری ریڈیکل. یہ میتھائل فری ریڈیکل ہے. یہ میتھائل فری ریڈیکل پھر کیا کرے گا؟ میتھائل فری ریڈیکل ریئیکٹ کرتا ہے کلورین مالیکیول کے ساتھ. دین واٹ ول ہیپن؟ کلورین مالیکیول بریک اپ ہو جاتا ہے اگین ہومولائٹیکلی. دو فری ریڈیکل بنائے گا، ایک فری ریڈیکل جوائن کر جائے گا میتھائل فری ریڈیکل کے ساتھ، اور اس سے بن جائے گا کلورو میتھین یا میتھائل کلورائڈ، اور ساتھ میں دس کلورین فری ریڈیکل. یہ کلورین فری ریڈیکل دوبارہ میتھین کے مالیکیول سے ریئیکٹ کرے گا اور اس کے نتیجے میں میتھائل ریڈیکل بنے گا. میتھائل ریڈیکل پھر کلورین کے مالیکیول سے ریئیکٹ کر کے کلورو میتھین اور کلورین کا مالیکیول بنا دیتا ہے. یہ چین ریئیکشن ہے. اب یہ چین ریئیکشن شروع ہو گیا ہے، یعنی کلورین فری ریڈیکل میتھین کے مالیکیول سے ریئیکٹ کر کے میتھائل فری ریڈیکل بنائے گا، میتھائل فری ریڈیکل کلورین مالیکیول سے ریئیکٹ کر کے کلورین ریڈیکل بنائے گا، اور یوں یہ ریئیکشن چلتا چلا جائے گا. کب تک چلے گا؟ اس وقت تک جب تک کہ سارے کلورین کے مالیکیول ختم نہیں ہو جاتے یا میتھین کے سارے مالیکیول ختم نہیں ہو جاتے. اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں یہ ریڈیکلز آپس میں جڑ جائیں گے، یعنی کلورین کے ریڈیکلز آپس میں جڑیں گے اور جڑنے کے بعد کلورین کا مالیکول بنا دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میتھائل فری ریڈیکلز آپس میں جڑیں اور ایسا کر کے وہ ایتھین بنا دیں، CH3CH3 یہ ایتھین ہے، C2H6. اور ان دا سیم مینر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کلورین ریڈیکل اور ایک میتھائل ریڈیکل مل کے میتھائل کلورائڈ بنا دیں.
تو اس طرح آخر میں یہ ریڈیکلز ایک دوسرے سے ریئیکٹ کر کے ختم ہو جاتے ہیں. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینیشن. ایز اے ہول آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فوٹو کیمیکل ریئیکشنز ہیں یہ فری ریڈیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ یہ چین ریئیکشنز ہوتے ہیں. اور ان ریئیکشنز کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہے انیشیشن. انیشیشن میں کیا ہو رہا ہے کہ کلورین کا مالیکیول لائٹ ایبزارب کر کے کلورین فری ریڈیکلز بنا رہا ہے. اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے دیٹ از پروپیگیشن. پروپیگیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کلورین ریڈیکل ریئیکٹ ود میتھین مالیکیول ٹو فارم میتھائل ریڈیکل ریئیکٹنگ ود chlorine molecule to form chlorine radical, and this process goes on and we call it propagation. Ultimately radicals react with one another and we get non-radicals. This is known as termination. So wonderful reactions are they, and they are another kind of the reactions جن میں روشنی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. آج کل یہ reactions جس کو ہم photo chemical reaction کہتے ہیں, they are under study, lot of research is going on کہ کس طرح سے روشنی کو یوز کر کے ہم زیادہ اچھے استعمال میں لا سکتے ہیں. کلورین کا ایک اپلیکیشن بھی ہے اور ریئیکشن بھی ہے, دیٹ از ایز اے بلیچنگ ایجنٹ. بلیچنگ کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں یا بلیچنگ پروسیس کیا ہے؟ جب کوئی بلیچنگ ایجنٹ کسی اسپاٹ کے یا کلر کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اس کو کلر لیس بنا دے تو ہم یہ کہتے ہیں دس از بلیچنگ پروسیس. اور کلورین ایکٹس ایز اے بلیچنگ ایجنٹ. مثال کے طور پہ جب کلورین کو واٹر میں ڈیزالو کیا جائے, سو دس از دا سولوشن آف کلورین اینڈ واٹر, وی آلسو کال اٹ کلورین واٹر. سو کلورین واٹر میں ایکچولی ہوتا کیا ہے, وی گیٹ HCl جو کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی شکل میں ہے, اور HOCl دیٹ از ہائپوکلورس ایسڈ. Hypochlorous acid then undergoes reaction, and what we get is hydrogen chloride or hydrochloric acid in aqueous medium and oxygen gas, oxygen in the nascent form. This oxygen in the nascent form, atomic oxygen, this atomic oxygen that is very reactive, it reacts with the colored spots and then acts as a bleaching agent. So actually chlorine کا جو bleaching action ہے اس کی بنیادی کیمسٹری یہ ہے کہ اس میں نیسنٹ آکسیجن بنتی ہے, اور یہ نیسنٹ آکسیجن یا ایٹامک آکسیجن دیٹ از ویری ریئیکٹیو, یہ کلرڈ اسپاٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ان کے کلر کو ڈسپوز کر دیتی ہے, کلر کو ختم کر دیتی ہے, اور اس طرح سے ہمیں کلر لیس پروڈکٹ ملتے ہیں. دا پروسیس از نون ایز بلیچنگ پروسیس. Now the question is, what are the other uses of chlorine? So chlorine ایک تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ڈرنکنگ واٹر کی اسٹیرلائزیشن کے لیے اور ڈرنکنگ واٹر کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے, بیکٹیریا سے اور پروٹوزوا وغیرہ سے, مائکرو آرگنزم سے پاک کرنے کے لیے اس میں کلورین گیس ایک سرٹن مائنیوٹ کوانٹٹی میں ملائی جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ پانی جو ہے یہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے. اس میں احتیاط یہ ہے کہ کلورین کی ایک آپٹیمائز اماؤنٹ جو ہے وہ ڈالنی ہوتی ہے. زیادہ ڈالنے سے وہ ٹاکسک ہو جاتی ہے, پوائزنس ہو جاتی ہے اور انجوریس ہو جاتی ہے ٹو دا ہیومن ہیلتھ. پی وی سی پائپس یا پی وی سی پلاسٹک سے کون واقف نہیں ہے؟ پی وی سی کا مطلب ہے پولی وینائل کلورائڈ. یہ پلاسٹک ہے جو وینائل کلورائڈ یعنی کلورین کے ایک آرگینک پروڈکٹ سے بنتا ہے, اور اس کے بہت سے اپلیکیشنز ہیں. آرگینک کیمسٹری کے اندر بہت سے ری ایجنٹس ایسے ہیں جو کہ کلورین سے بنتے ہیں. ان میں سے دو لکوڈس جو کہ کامن سالوینٹس ہیں, بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں. ان میں ایک کاربن ٹیٹرا کلورائڈ ہے یعنی CCl4, اور ایک کلوروفارم ہے. اس کے علاوہ آج کل ڈائی کلورومیتھین بھی بنایا جاتا ہے, دیٹ از آلسو ویری کامنلی یوز ایز اے سالوینٹ. HCl سے ہم سبھی واقف ہیں. یہ تین جو بہت اہم ایسڈز ہیں, ہائیڈروکلورک ایسڈ, نائٹرک ایسڈ اور سلفورک ایسڈ, ان میں سے ایک ایسڈ جو ہے وہ HCl ہے. تو HCl بذات خود گیس ہے, لیکن جب اسے پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں تو اس کا ایکوس میڈیم کا سولوشن دیٹ از این ایسڈ, ہائیڈروکلورک ایسڈ. اور یہ بنانے کے لیے بھی کلورین گیس استعمال ہوتی ہے, اور اس کا ریئیکشن ہوتا ہے ہائیڈروجن گیس کے ساتھ, اینڈ وی گیٹ ہائیڈروجن کلورائڈ. بلیچنگ پاؤڈر جس کی ہم بات کر چکے ہیں, بلیچنگ پروسیس کی,
بلیچنگ پاؤڈر بہت کامن ہے, گھروں میں استعمال ہوتا ہے, انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے. ون آف دا موسٹ common products which are used throughout the world, that is known as bleaching powder. اور bleaching powder actually ایک compound ہے جس میں کیلشیم آئنز ہوتے ہیں, جس میں کلورائڈ آئنز ہوتے ہیں, جس میں ہائپو کلورائڈ آئنز بھی ہوتے ہیں, جس میں واٹر بھی ہوتا ہے, اور ان کا جنرل فارمولا ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں CaOCl2.H2O. So that is the formula of bleaching powder. At the end, I think we should also give some attention to hydrochloric acid, which is very common acid. تو کیسے بنا سکتے ہیں ہم لیبارٹری کے اندر ہائیڈروکلورک ایسڈ کو؟ سوڈیم کلورائڈ کا ریئیکشن کیجئے سلفیورک ایسڈ کے ساتھ, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ یو ول بی گیٹنگ سوڈیم ہائیڈروجن سلفیٹ اور ساتھ میں HCl گیس. یہ HCl گیس کیسے بن سکتی ہے؟ ایک راؤنڈ باٹم فلاسک لے کے اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈال دیں, راؤنڈ باٹم فلاسک میں سوڈیم کلورائڈ ڈالا, سوڈیم کلورائڈ میں سلفیورک ایسڈ, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ HCl گیس از پروڈیوسڈ. انڈسٹری میں تو بتا چکے ہیں کہ وہ بنے گا ہائیڈروجن گیس اور کلورین گیس کے ریئیکشن سے. HCl جو کہ ایسڈ ہے تو ریئیکٹ کرے گا بیسز کے ساتھ, جس میں بہت کامن بیسز ہیں. آپ سوچیں اور بتائیں کہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ HCl کا ریئیکشن کیسے ہوگا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسڈ اور بیس کے ریئیکشنز جب ہوں گے سالٹ اور واٹر بنتا ہے. کین یو پریڈکٹ؟ اوکے, آئی ایم گیونگ دس ٹاسک ٹو یو. You have to write the equations how HCl will react with sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium oxide, and sodium carbonate. So this is how we now here end this lecture. Today we have learned chlorine, its importance, laboratory preparation, industrial preparation, and its properties. In the broader context of halogens, so we have learned what are halogens, and then as a sample ایک نمونے کے طور پہ ہم نے کلورین کو پڑھا ہے. اس طرح سے ہمارا یہ لیکچر یہاں اختتام کو پہنچتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ سوچیں گے, غور کریں گے. آج جو ہم نے بہت ساری چیزیں, ان میں سیکھنے والی چیزیں جو کنسیپچول چیزیں ہیں, میری یہ خواہش ہوگی کہ ان کنسیپچول چیزوں کو آپ زیادہ امپورٹنس دیں. بہت شکریہ.